शौहर का एक्सीडेंट हो गया और एक टांग टूट गई। शौहर कहने लगा अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। शौहर ने बॉस के घर पर काम पर रखवा दिया। बॉस बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं घर आती तो घर की हालत बहुत बदतर होती। शौहर से पूछती तो कहता कि घर में बिल्ली घुस आती है। मुझे अक्सर शौहर के बॉस के घर में शदीद नींद आ जाती थी। एक दिन मैं घर में घुस गई। शौहर ने ऐसी हरकत की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था। मैं सज धज कर अपने शौहर के दफ्तर से वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर तैयब से कहूँगी आज वो मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। मैं इनके इंतज़ार में ही बैठी थी कि जब दरवाजे की घंटी बजी। तैयब के पास दरवाजे की चाबी हुआ करती थी। फिर ये इस वक्त कौन आ गया था? इसी सोच के साथ जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। तैयब अपने दोस्त के सहारे खड़े थे और उनके पाँव पर प्लास्टर बना हुआ था। मैंने जल्दी से इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो अपने दोस्त के सहारे कमरे में आए और उनके दोस्त ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। तैयब की ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं परेशानी से उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। तैयब कराहते हुए बोले, तुम फिक्र ना करो नौरैन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तैयब के दोस्त ने मुझे बताया कि दफ्तर से वापस लौटते वक्त तैयब का एक्सीडेंट हो गया और इनकी एक टांग टूट गई है। बूंदाबांदी की वजह से रोड पर बहुत ही फिसलन थी। तैयब भी अपनी बाइक का तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तैयब का दोस्त कुछ दवाएं और जूस देकर चला गया था। मैं तैयब के सराहने लगकर बैठ गई थी। तैयब के घर वालों का ताल्लुक गाँव से था और तैयब शहर नौकरी के सिलसिले में आया था। एक रिश्ते वाली के जरिए मेरा और तैयब का रिश्ता हुआ था। तैयब की नौकरी बहुत अच्छी थी और आगे पीछे ससुराल वालों की झंझट भी नहीं थी। इसलिए मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी मुझे तैयब के साथ ब्याह दिया था। तैयब की खुश इखलाकी ने मेरे माँ बाप का दिल फौरन जीत लिया था और मैं भी तैयब की आदत और इखलाक से बहुत मुतासिर हो गई थी। शादी के बाद ये 1 महीना तैयब ने मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखा था, लेकिन अब वो अपनी टूटी हुई टांग की वजह से मजबूर थे और नौकरी पर नहीं जा सकते थे। उनके एक्सीडेंट को 2 दिन गुजर चुके थे, मगर वो सारा दिन इसी फिक्र में डूबे रहते कि घर का खर्चा किस तरह पूरा होगा। मैंने तैयब को तसल्ली दी थी कि मैं इनके बुरे वक्तों की साथी बनूंगी और उनका सहारा बनकर दिखाऊंगी। तैयब मेरी बात सुनकर आप दीदा हो गए और कहने लगे कि वो तो मुझे सारी जिंदगी पलकों पर बिठाए रखना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि उन्हें मुझसे काम करवाना होगा। मैंने तैयब से कहा कि मुझे किसी नौकरी का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ लूँगी। तैयब कहने लगे कि नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, वो खुद ही तुम्हें नौकरी दे देंगे। तैयब ने अपने बॉस से बात करने के बाद बताया कि उनके बॉस को अपने घर की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद औरत की ज़रूरत है। बॉस अकेले रहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार औरत उनका पूरा घर संभाल ले। तैयब की बात सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं था। अलबत्ता अगर मुझे दफ्तर में कोई नौकरी मिलती तो उसे करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और मेरी तालीम भी ज़्यादा नहीं थी। अगले ही दिन मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई। मैंने अपने घर के तमाम काम ख़त्म किए और सफाई करने के साथ साथ खाना भी पका दिया। फिर तैयब के बताए हुए पते के लिए निकल पड़ी। रिक्शे वाले ने बहुत आसानी से मुझे मतलूबा पते पर पहुंचा दिया था। ये एक बहुत बड़ा सा बंगला था। चौकीदार ने मेरा नाम पूछते ही मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। शायद उसे पहले से ही मेरी आमद की इत्तला थी। तैयब के बॉस मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे। वो मुझसे बहुत अच्छे इखलाक से मिले और मुझे बताया कि मुझे सिर्फ देखभाल करनी है, काम काज के लिए और भी नौकर मौजूद हैं। वो मुझे काम बताकर अपने कमरे में चले गए और मैं सारा बंगला देखने लगी। मेरे लिए यहाँ कोई ख़ास काम नहीं था और मैं खुश थी, क्योंकि इस तरह तैयब का साथ दे सकती थी। मुझे बॉस के बंगले में किसी भी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं थी। बॉस ज़्यादातर अपने घर से ही कंप्यूटर के ज़रिए दफ्तर के काम काज करते थे। मुझे काम करते हुए आज 3रा ही दिन था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि बॉस के घर जाते ही मुझे खुद ब खुद नींद आने लगती थी। मैं सबसे पहले जाते ही बॉस की चाय तैयार करवा के उनके कमरे में ले जाती थी। पहले ही दिन बॉस ने कह दिया था कि तुम अपनी चाय भी साथ ही ले आया करो और हम साथ बैठकर ही सुबह चाय पियेंगे, और मैं दिन के काम काज की तफसीलात भी तुम्हें बता दिया करूँगा। इसीलिए मैं हर रोज़ ही बॉस के साथ पहले 1 कप चाय पीती थी और उसके बाद मुझे नींद आने लग जाया करती थी।
شاید باس کے گھر میں خاموشی اور سناٹے کی وجہ سے مجھے نیند آتی تھی، یا پھر یہ شاید اسی کی وجہ سے اور اس کی ٹھنڈک کا اثر تھا۔ ایک دن باس کہنے لگے کہ اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ برابر والے کمرے میں سو جایا کریں اور اٹھنے کے بعد اپنے کام کر لیا کریں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ میرے لیے زبردستی جاگنا محال تھا، اور پھر میں اکثر ہی چائے پینے کے بعد باس کے برابر والے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ مجھے ایسی گہری نیند آتی کہ میں آدھا دن سوئی پڑی رہتی اور باقی کا آدھا دن بھاگ بھاگ کر کام نپٹاتی۔ یوں بھی مجھے گھر واپس جا کر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور میں آنے سے پہلے بھی گھر کے کام کاج نپٹا کر آتی تھی۔ سارا دن مجھے طیب کی بھی فکر ستاتی رہتی کیونکہ ان کی ٹانگ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ طیب کے باس بہت ہی اچھے تھے اور وہ میرا پوری طرح خیال رکھتے تھے۔ ان کے گھر پر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، میں اپنی مرضی سے کام کرتی اور کھا پی سکتی تھی۔ وہ اکثر چھٹی کے وقت میرے ہاتھ میں کچھ نوٹ پکڑا کر کہتے کہ جاتے جاتے طیب کے لیے کچھ فروٹ لے جانا، اور جب میں گھر واپس آتی تو گھر کا حال دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ سارا باورچی خانہ بکھرا پڑا ہوتا اور گھر کی حالت بھی بہت ابتر ہوتی۔ میں جب بھی طیب سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتے کہ بلی آئی تھی اور اس نے سب کچھ پھیلا دیا۔ وہ کہتے کہ میں تو اٹھ نہیں سکتا، اسی لیے بلی بہت آرام سے گھر کی بربادی کرتی ہے۔ طیب کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتی کیونکہ میں گھر کے سارے کھڑکیاں دروازے بند کر کے جاتی تھی، لیکن نہ جانے بلی کس راستے سے روز ہی گھر میں داخل ہو جاتی اور میری صبح والی ساری محنت پر پانی پھیر جاتی۔ طیب کے ایکسیڈنٹ کو 10 دن گزر چکے تھے اور میں گھر کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہی تھی۔ میرے ماں باپ کا گھر میرے گھر سے بہت ہی زیادہ دور تھا، اسی لیے کبھی کبھی میرا ان سے فون پر رابطہ ہو جایا کرتا تھا، اور یوں بھی میں بہت مصروف ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ ایک دفعہ آ کر طیب سے مل کر گئے تھے۔ طیب نے مجھے انہیں اپنی نوکری کے متعلق کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ طیب کہہ رہے تھے کہ اگر میرے والدین کو پتہ چلا کہ میں نوکری کر رہی ہوں تو طیب کو ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے کہ ابھی ہماری شادی کو مہینہ ہی گزرا ہے اور تمہارے ماں باپ کیا سوچیں گے؟ میں نے ان کی بیٹی کو نوکری پر لگا دیا ہے، مجھے تمہارے ماں باپ کے سامنے بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے طیب سے وعدہ کر لیا تھا میں اپنے ماں باپ کو اپنی نوکری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، اور ویسے بھی طیب کے ٹھیک ہو جانے کے بعد مجھے کون سا نوکری کرنی تھی؟ ابھی تو میں نے حالات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی رہنے لگی تھی، ہر وقت میرے جسم میں درد رہنے لگا تھا۔ مجھے اب اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ گھر کے ساتھ ساتھ نوکری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لیے عورت کو بہت ہی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے طیب کے بہت سارے کام کرنے پڑتے اور سب کاموں سے فارغ ہو کر سوتے سوتے رات دیر ہو جاتی۔ اگلی صبح پھر میں کسی مشین کی طرح کاموں میں لگ جاتی۔ طیب کے پاؤں پر 4 ہفتوں کے لیے پلاسٹر بنا ہوا تھا اور ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے اور میں پوری طرح تھک چکی تھی۔ طیب اکثر میرا ہاتھ تھام کر کہتے کہ میری وجہ سے تمہیں بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اور میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ طیب کی بات سن کر میں مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں مجھے اس بات کی خوشی محسوس ہوتی کہ میرا شوہر میری کتنی پرواہ کرتا ہے۔ میں رات کا کھانا طیب کے ساتھ ہی کھاتی، طیب مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی کہ طیب کے گھر والوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر طیب کی خیریت دریافت نہ کی تھی۔ وہ ہماری شادی میں بھی بس 2 دن ہی کے لیے شہر آئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے طیب کے حالت پر بہت ہی افسوس بھی ہوتا کہ ان کے گھر والے کتنے بے حس تھے۔ طیب باقاعدگی سے انہیں پیسے بھیجا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کبھی طیب کا احساس نہیں کیا۔ طیب کئی سالوں سے اکیلے شہر میں زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری شادی کی رات طیب نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ بہت سالوں بعد مجھے کسی کا ساتھ نصیب ہوا ہے۔ اس وقت میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی، لیکن اب مجھے پتا چلا تھا کہ طیب کی زندگی میں کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی تکلیفوں میں ان کا سہارا بنتا، اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا میں کبھی بھی انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ ایک دن صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت میں نے ہمیشہ کی طرح سب کام کیے اور بہت اچھی طرح سے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے اور پوری طرح چیک کر لیا کہ کہیں بھی بلی کے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے واپس آ کر اتنی گندگی کو صاف کرنے میں 2 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اسی لیے میں پوری طرح بندوبست کر کے اپنے کام کے لیے نکل پڑی۔ لیکن جب شام کو میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ روز کی طرح آج بھی گھر پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ میں نے طیب سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح یہی کہتے کہ میں تو چل بھی نہیں سکتا، مجھے کیا معلوم
اگلے دن میں کام پر گئی تو سارا وقت میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا رہا۔ میں باس کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکی، اور آدھے دن کے بعد جب باس دفتر چلے گئے تو میں چوکیدار کو اطلاع کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ میرے پاس گھر کی چابی ہوا کرتی تھی، اسی لیے میں گھر پہنچ کر خود ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر ایسی حرکت کر رہا تھا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مزے سے انجوائے کر رہا تھا، اور جس بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا آرام سے چل پھر رہا تھا۔ میرے سامنے تو وہ سارا وقت بستر پر پڑا رہتا اور میرے سہارے ہی کھڑا ہوتا، لیکن اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے دوست کہہ رہے تھے کہ طیب، تیری بیوی کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، اب ہم دونوں چلتے ہیں، وہ بیچاری آ کر پھر سارے گھر کی صفائی کرے گی۔ تجھے بہت ہی بھولی بھالی بیوی مل گئی ہے جسے تو اپنی چالاکی سے پوری طرح پاگل بنا چکا ہے۔ طیب کہنے لگا کہ نورین خود ہی پاگل بننے کو تیار ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ محبت کے 2 جملے سن کر وہ ایسے پاگل ہو جاتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ جس وقت نورین میری زندگی میں شامل ہوئی اس وقت میں خود حالات سے بہت ہی تنگ آ چکا تھا، اور مجھ پر میرے باس کا کئی ہزاروں کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ نورین سے شادی کرنے کے بعد میں اس کے ماں باپ سے وقتاً فوقتاً پیسے حاصل کر کے باس کا قرضہ چکا دوں گا، لیکن پھر جب باس میری شادی پر آئے تو ان کا دل خود ہی نورین پر آ گیا۔ نہ جانے انہیں نورین میں کیا نظر آیا تھا کہ وہ دیوانے ہو گئے تھے، اور جب شادی کے بعد میں اگلے دن دفتر گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں نے ان کا قرضہ نہ لوٹایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے باس سے کہا کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جلدی میں اپنے سسرال والوں سے پیسے لے کر انہیں واپس کر دوں گا۔ تب باس نے میرے سامنے ایک آسان سا راستہ رکھا کہ اگر میں نورین کو ان کے حوالے کر دوں گا تو وہ میرا سارا قرضہ معاف کر دیں گے۔ وہ نورین کے ساتھ محض وقت گزاری کرنا چاہتے تھے۔ نورین کو یوں بھی میں نے اپنی زندگی میں اسی مقصد کے تحت شامل کیا تھا، کیونکہ نورین کے والد بہت ہی پیسے والے تھے، اسی لیے میں نے باس کی بات مان لی اور اپنا جھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ کروا کر نورین کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ باس کے گھر نوکری کر لے گی۔ میں ویسے بھی اب مزید نوکری کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے نورین کو پوری طرح استعمال کیا اور باس سے کہا کہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ بھی اٹھائے گا اور میرا قرضہ بھی معاف کر دے گا۔ باس تو نورین کی خوبصورتی پر پوری طرح مرمٹ گیا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی مان گیا۔ اب میری بیوی سارا دن اس کے گھر ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہے نیند کی دوا دے کر اسے استعمال کر لیتا ہے۔ اس نے میرا سارا قرضہ بھی معاف کر دیا ہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، اور میں مزے سے عیاشی کر رہا ہوں۔ وہ نورین کے ذریعے اپنی ہوس پوری کر رہا ہے اور میں نورین کی غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں کے ذریعے اپنی پیاس بجھا رہا ہوں۔ طیب کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے مجھے کسی جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ میرا شوہر، جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہ اپنی عیاشی کی خاطر میرا سودا کر چکا تھا اور میری پیٹھ پیچھے خود دوسری عورتوں سے تعلق بنا رہا تھا۔ طیب کا دوست کہنے لگا کہ یہ سب زیادہ دن تو نہیں چل سکتا، کیونکہ تیرے پلاسٹر کو کبھی نہ کبھی تو اترنا پڑے گا، اور اس وقت نورین تیرے باس کے گھر کام چھوڑ دے گی، پھر تجھے واپس نوکری کرنی ہی پڑے گی۔ طیب نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ تیرے دوست نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ میں نے اپنے باس سے کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں نورین کے ساتھ اپنی کچھ نازیبا تصاویر بنا لے اور اس کے ذریعے نورین کو بعد میں اس طرح بلیک میل کرے کہ وہ ساری زندگی ان کی نوکری کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ نورین مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ کبھی مجھے یہ بات نہیں بتائے گی کہ میرا باس اسے بلیک میل کر کے استعمال کر رہا ہے۔ وہ ساری زندگی کے لیے میری باس کی غلامی کو قبول کر لے گی اور میں دوبارہ کبھی نوکری نہیں کروں گا۔ میرا باس نورین کے بدلے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھجوا دیتا ہے کہ میں گاؤں پیسے بھیجنے کے بعد بھی مزے سے عیاشی کر سکتا ہوں اور نورین جیسی کئی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا سکتا ہوں۔ میں ایک نورین کے بدلے کئی نورین خرید سکتا ہوں۔ طیب کی بات سن کر اس کے دونوں دوست ہنسنے لگے تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دوست کہہ رہا تھا کہ چل، ہم بھی تیرے ساتھ مزے کر رہے ہیں۔ وہ تینوں میوزک کی آواز پر رقص کرنے لگے تھے۔ میرے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرا شوہر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کی محبت میں اس طرح اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باس کے گھر چائے پیتے ہی مجھے نیند کیوں آنے لگ جایا کرتی تھی اور باس مجھ پر کیوں اتنا مہربان تھے۔
وہ تو میری نیند کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر چکے تھے۔ میرے شوہر نے اپنی آسائشوں کے لیے مجھے بھٹی میں جھونک دیا تھا اور ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، عورت ہوں جس کی عزت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ میرا شوہر میرا لباس تھا اور آج میں خود کو برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ مجھ پر جو قیامت گزرنی تھی گزر چکی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور سیدھے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے دیکھ کر طیب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت گھر لوٹ آؤں گی۔ میں نے سیدھے طیب کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں خود کو رو دھو کر کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے طیب کے دوستوں سے کہا کہ وہ اب بھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جائیں، کیونکہ میں پولیس کو اطلاع کر چکی ہوں اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں ان دونوں کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی ان دونوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ دونوں فوراً ہی بھاگ گئے۔ میں نے طیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کہا کہ میں اس کی حقیقت بہت پہلے ہی جان گئی تھی اور اسی لیے میں نے اس کے خلاف تمام ثبوت جمع کر لیے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں جب پولیس یہاں آئے گی تو میں ان تمام ثبوتوں کے ساتھ طیب کو بھی گرفتار کروا دوں گی۔ میری بات سنتے ہی طیب میرے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ وہ اپنے باس کے قرضے سے بہت ہی پریشان تھا اور جب اس کے باس نے قرضہ معاف کرنے کے لیے اسے یہ راستہ دکھایا تو وہ بنا سوچے سمجھے اس راستے پر چل پڑا۔ میں نے طیب کو ایک اور زوردار تھپڑ مارا اور اسے پوچھا کہ اگر اس کا باس اس سے اس کی جان مانگتا تو کیا وہ دے دیتا؟ میرا سوال سن کر طیب خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں طیب سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی جان نہیں دیتا تو پھر میری عزت کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے طیب سے اسی وقت طلاق کا مطالبہ کیا اور طیب سے طلاق حاصل کر کے خود کو ایسے نامرد سے علیحدہ کر لیا جو اپنی بیوی کو بیچ کر اپنی زندگی کو پرآسائش بنانا چاہتا تھا۔ میں نے طیب کے باس کو میسج کیا کہ وہ طیب سے اپنا قرضہ خود وصول کرے۔ میں اس قرضے کی قسط نہیں بن سکتی۔ جو کچھ طیب کے باس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر میرا شوہر مجھے ان کے گھر میں نہ بھیجتا تو وہ کبھی اپنی حد پار نہ کرتے۔ اسی لیے میرے نزدیک زیادہ قصور میرے شوہر کا تھا۔ میں طیب سے طلاق لے کر اسے چھوڑ کر اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نے طیب سے جھوٹ کہا تھا۔ میں نے پولیس کو نہیں بلایا تھا، بس میں طیب کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں رو دھو کر طیب کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنے پیروں میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ میں لوٹ کر اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور سارا رستہ یہی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں جن کے خاندان کا بھی ٹھیک طرح سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی موجود نہیں ہے تو ہماری بیٹی وہاں راج کرے گی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی عزت دار گھرانے کا لڑکا ہی ہماری بیٹی کو عزت دے سکتا ہے۔ جس ساس سسر کے رشتے کو ہم اپنی بیٹی کے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، دراصل وہی لوگ ہماری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر کی چار دیواری میں جگہ دیتے ہیں۔ نئے رشتے جوڑتے وقت لڑکے اور لڑکی کے خاندان والوں کو بھی اچھی طرح جان لیجیے، کہیں طیب جیسا کوئی گھٹیا مرد آپ کی بیٹی کی زندگی کو ملیا میٹ نہ کر دے۔ প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম।